अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अर्द वस्समावात वस्सलातु वस्सलामु अला स्वाहिबिल फ़ज़्लि वश्शफ़ाअत व अलल हुसैनि वर्रुफ़क़ाइहिल्लज़ीना फ़ाज़ू बिश्शहादात अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ीहिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमह इन्न अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और तेरे रब की गिरफ्त ऐसी ही होती है जब वो बस्तियों को पकड़ता है जबकि वो बस्ती वाले जालिम हों। बेशक उसकी पकड़ बड़ी शदीद और दर्दनाक है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। नहायत ही काबिल एहतराम प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास का आगाज़ मैं अपने नाना जान के लिखे हुए कलाम के चंद अशआर से करूँगी। कांपते थे और रोते थे मलक ये देखकर, कांपते थे और रोते थे मलक ये देखकर, 3 दिन के भूखे प्यासे थे अजीज़ाने हुसैन। 3 दिन के भूखे प्यासे थे अजीज़ाने हुसैन। करबला में कर दिया इस्लाम का परचम बुलंद, करबला में कर दिया इस्लाम का परचम बुलंद। हश्र तक है कौमे मुस्लिम पर ये एहसाने हुसैन, हश्र तक है कौमे मुस्लिम पर ये एहसाने हुसैन। ज़िक्र फ़िक्र सब्र शुक्र ज़ब्तो तस्लीमो रज़ा, ज़िक्र फ़िक्र सब्र शुक्र ज़ब्तो तस्लीमो रज़ा। माँ सिवा इसके नहीं था कुछ भी सामाने हुसैन, माँ सिवा इसके नहीं था कुछ भी सामाने हुसैन। रोज़े महशर मुजरिमों को बख्शवाने के लिए, रोज़े महशर मुजरिमों को बख्शवाने के लिए पेश हक हो खून आलूदा गिरेबाने हुसैन, पेश हक हो खून आलूदा गिरेबाने हुसैन। हश्र के दिन नफसी नफसी की हो जब हर सू सदा, हश्र के दिन नफसी नफसी की हो जब हर सू सदा। हाथ में हमदम रहमतुल्लाह अलैह, हाथ में हमदम के हो उस वक्त दामाने हुसैन, हाथ में हमदम के हो उस वक्त दामाने हुसैन। और मैं ये कहूँगी हाथ में हो हम सब के उस वक्त दामाने हुसैन, दामाने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरी प्यारी बहनों, आपके सामने मैंने सूरा हूद की आयत नंबर 102 को तिलावत किया है और तर्जुमा पेश किया है। देखिए, जितने भी अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गुजरे हैं और उनकी उम्मतों ने जब भी अपने रसूलों की नाफरमानी की तो उन पर अल्लाह ताला का ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसने उन्हें जड़ से उखाड़ कर रख दिया। चूँकि उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था, इसलिए दुनिया में ही उन पर अजाब आया। और इस आया मुबारका में यह फरमाया जा रहा है कि वो अजाब गुज़िश्ता कौमों के साथ ही ख़ास नहीं था, बल्कि अब भी जो कोई उनकी तरह जुल्म करेगा तो उस पर भी वैसा ही अजाब नाजिल किया जाएगा। इस सिलसिले में अल्लामा सावी जालिमों को नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि हर जुल्म करने वाले पर लाजिम है कि वो अपने जुल्म से तौबा करे और जुल्म करना छोड़ दे। जिसका जो हक मारा हुआ है, जिसके ज़िम्मे जो हक है वो उसे लौटा दे ताकि वो इस अजीम वईद में दाखिल ना हो। क्योंकि ये जो आया बारका है ये गुज़िश्ता उम्मतों के साथ ख़ास नहीं बल्कि हर जालिम को आम है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अजाब नाजिल नहीं होगा कि जो आपकी उम्मत को जड़ से उखाड़ कर रख दे। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो पकड़ है वो बहुत ही शदीद है। इन्ना अख़्ज़हु अलीमुन शदीद, बेशक उसकी पकड़ बड़ी शदीद और दर्दनाक है।
اس بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے اور جب اس کی پکڑ فرما لیتا ہے تو اسے مہلت نہیں دیتا۔ تب پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو آیا مبارکہ ہے اس کو نازل فرمایا۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت جان امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے خود عبرتناک انتقام لیا۔ یہ عبرتناک انتقام بھی سنت الہیہ کے مطابق ان کے کافر اور ملعون ہونے کی علامات میں سے ایک علامت بنا۔ جو تاریخی حقائق ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ قاتلان حسین اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اتنے بدبخت اور ملعون تھے کہ ان میں سے ہر ایک شخص نہایت ہی بری موت سے دوچار ہوا۔ بعض بدبختوں کو قبر میں دفنائے جانے سے پہلے ہی برزخی عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، جس کا مشاہدہ لوگوں نے کھلی آنکھوں سے کیا۔ یہاں پر میں رکوں گی۔ تو آج کل ایک بہت ہی جو نیوز ہے وائرل ہے، اور کوئی حمیرہ نامی ایکٹرس ہے اس کے حوالے سے کہ 8-9 مہینے تک اس کی میت جو ہے وہ پڑی رہی، اور کس طریقے سے یعنی کہ جن لوگوں نے وہ نیوز سنی ہے یا اس پر تبصرے اور تذکرے سنے ہیں وہ سب بخوبی واقف ہیں۔ تو یعنی کہ جو والدین کے نافرمان یا اللہ رسول کے نافرمان ہوتے ہیں، اور ان کا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا میں ہی برزخی جو مقام ہے کھلے عام سر عام دکھا دیتا ہے تاکہ جو لوگ ہیں عبرت حاصل کریں۔ عورت حیا میں لپٹی ہوئی اچھی لگتی ہے، عورت کے لیے گھر کی چار دیواری ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا اس کا کہ وہ جا کے باہر نکل کے جاب کرے، اور اس طریقے کی جس طریقے سے وہ کر رہی تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پاک بری موت سے ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو بچائے، عبرتناک موت سے بچائے۔ ہمیشہ اللہ پاک کی ذات ہر ایک کو ایمان پر رہنے کی، ایمان پر زندگی گزارنے کی اور ایمان پر چلنے کی، اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دن بدن جیسے ہم موت کے قریب جا رہے ہیں ویسے ویسے اللہ پاک ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے۔ ہماری جو بری خصلتیں ہیں، بری عادتیں ہیں، نافرمانیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے ہمارے اندر صغیرہ کبیرہ گناہ کرنے کی عادتیں ہیں، اللہ پاک ہم سے دور فرما دے، عبرتناک موت سے دور فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض بدبختوں کو قبر میں دفنائے جانے سے پہلے ہی برزخی عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، جس کا مشاہدہ لوگوں نے کھلی آنکھوں سے کیا۔ مرنے کے بعد پیش آنے والا عذاب اس دنیا میں اس لیے ظاہر کیا گیا تاکہ سب جان لیں کہ جن بدبختوں نے آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا ہے وہ آخرت میں اس دنیاوی عذاب سے بھی شدید ترین غضب الہی کا شکار ہونے والے ہیں، تاکہ لوگ اہل بیت نبوی سے بغض اور عداوت رکھنے سے باز آ جائیں۔ امام ابن شہاب الزہری جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لم یبق ممن قاتلہ الا من اوقب فی الدنیا اما بقتل او امن او سواد الوجہ او زوال الملک فی مدت یسیرہ۔ فرماتے ہیں کہ قاتلان حسین میں سے کوئی ایک شخص بھی اخروی عذاب سے قبل ہی دنیا میں سخت سزا دیے جانے سے بچ نہ سکا، یا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا، یا وہ اندھا ہو گیا، یا روح سیاہ ہو گیا، یعنی کہ چہرہ اس کا بالکل سیاہ ہو گیا، یا تھوڑی ہی مدت میں اس کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ میری پیاری بہنوں، جتنی بھی میں واقعات پیش کروں گی یہ بہت ہی اتھینٹک کتاب جو ہے اس سے میں نے لیے ہیں، اور تمام جو آئمہ کرام ہیں جن کی احادیث کو ہم اتھینٹک مانتے ہیں انہوں نے بیان اپنی کتب احادیث میں کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کے سبب بعض کی شکلوں کو مسخ کر دیا تھا اور انہیں دھتکارے ہوئے ذلیل و خوار بندر بنا دیا تھا، جیسے اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور اے یہودیو، اے یہود، تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے احکام کے بارے میں سرکشی کی تھی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ مائدہ جو سورہ نمبر 5 ہے اس کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ فرما دیجئے کہ میں تمہیں اس شخص سے آگاہ کروں
جو سزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے جسے تم برا سمجھتے ہو، اور یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس پر غضبناک ہوا ہے، اور اس نے برے لوگوں میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور بنا دیا ہے۔ یہ ایسا شخص ہے جس نے شیطان کی پرستش کی ہے۔ یہی لوگ ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین اور سیدھی راہ سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی بار بار نافرمانی سے وہ لوگ اس امر کے مستحق ہو گئے تھے کہ ان کی شکلیں مسخ کر کے انہیں حیوان بنا دیا جائے۔ دیکھیے اشرف المخلوقات کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ مکارانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی یعنی کہ بغاوت کریں، اللہ کے یعنی کہ حکم الہی کے باغی بن جائیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں کو یوم السبت میں حرام کیے گئے افعال کے حلال کرنے پر مقبوض قرار دیا، اللہ پاک کی ذات غضبناک ہوئی اور ان کی شکلیں مسخ کر دی، تو پھر وہ شکل قلب اور حیوان صفت لوگ یہود سے بڑھ کر کیوں نہ عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے، جنہوں نے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کو نہایت ہی بے دردی سے شہید کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان اقدس کو اذیت پہنچائی، حرم نبوی کو حلال قرار دیا اور سرزمین مدینہ میں محرمات کو مباح کر دیا۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ 3 دن تک ہی وہاں کی معزز خواتین کو حلال کر لیا گیا تھا۔ کیوں حلال کر لیا گیا تھا؟ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جو وہاں کی مدینہ منورہ کی سرزمین پر جو اس نے کیا، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حال ہوا، جو مسجد نبی شریف کے حال کیا گیا، میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا ہے۔ تو یہ بدبخت لوگ بھی ذلیل بندروں کے مانند تھے اور سخت ترین عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ تو اس امر کا مشاہدہ اللہ رب العزت نے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروا دیا تھا۔ اب دیکھیں حدیث مبارکہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی اریت فی منامی کأن بن الحکم ابن عاص ینزون علی منبری کما تنزو قردۃ۔ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ مروان کے باپ حکم بن عاص کا خاندان میرے منبر پر اس طرح اچھل کود کر رہا ہے جیسے بندر اچھل کود کرتے ہیں۔ کون یہ بیان کر رہا ہے؟ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں۔ اور خواب میں کس کو دکھایا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اس خواب کے بعد اپنی وفات تک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب اس روایت مبارکہ کی جو تائید ہے وہ امام ترمذی کے بیان سے بھی ہمیں واضح ہو جاتی ہے۔ امام ترمذی اور امام طبرانی نے حضرت یوسف بن سعد سے روایت کیا ہے کہ جب قاضی ابن العربی، مزی، ابن کثیر، سیوطی نے اس کی تائید کی ہے۔ حضرت یوسف بن سعد بیان کرتے ہیں، بہت لمبی چوڑی حدیث ہے، میں اس کا ترجمہ پیش کروں گی، کہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر امام حسن بن علی علیہ السلام کی بیعت مصالحت کر لینے کے بعد ایک شخص امام حسن علیہ السلام کے ساتھ سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے مسلمانوں کا منہ کالا کر دیا ہے، یا اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کا منہ کالا کرنے والے امام حسن مجتبی علیہ السلام، یعنی کہ اے مسلمانوں کا منہ کالا کرنے والے۔ تو اس پر امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، مجھے ملامت نہ کرو، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو امیہ خواب میں آپ کے منبر پر دکھائے گئے اور یہ منظر آپ کو ناگوار گزرا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی جنت کی نہر۔ پھر فرمایا یہ بھی آیت مبارکہ نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد بنو امیہ بادشاہ ہوں گے۔ راوی قاسم بن فضل الحدانی فرماتے ہیں کہ ہم نے حساب کیا تو بنو امیہ کا دور سلطنت 1000 مہینوں کے عرصے پر مشتمل تھا، اس سے ایک دن بھی زائد تھا اور نہ کم۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ دیکھیے کہ جتنی بھی کلاسیں گزری ہیں اس میں ہم نے یزید اور اس کے حواریوں کا گھناؤنا جو کردار ہے وہ بخوبی میں نے بیان کیا ہے، اور آپ نے اچھے سے سنا ہے، آپ جان چکی ہیں کون سا ظالم تھا جو انہوں نے نہیں، ظلم جو تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، کون سا گناہ تھا جس کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا۔
تو یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی پچھلی اقوام کے کفار کی طرح اللہ تعالیٰ نے امام حسین کے قاتلوں کو دنیا میں ہی بندروں کی شکلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھایا، اور یہ امر جو ہے یہ بالکل واضح اور مسلم ہے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، یعنی کہ خواب وہی کی طرح ہوتا ہے اور یہ سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو اللہ پاک نے پہلے سے ہی دکھا دیا تھا۔ تو حدیث جو حدیث مبارکہ امام ترمذی نے روایت کی ہے، جبکہ تابعین اور تبع تابعین میں بھی جلیل القدر ہستیوں نے اس کو مفہوم کو واضح اور انتباہ کیا ہے۔ امام حاکم خطیب جو بغدادی ہیں، ابن عساکر نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی فرمائی، انی قتلت بیحییٰ ابن زکریا 70 الفا و انی قاتل بابن ابنتک 70 الفا و 70 الفا۔ میں نے یحییٰ بن زکریا کے خون کا بدلہ 70,000 لوگوں کے ذریعے لیا تھا، کہ اتنی کثیر تعداد میں ظالم لوگ انتقاماً قتل ہوئے تھے، تو بے شک میں آپ کے لخت جگر فاطمہ کے شہزادے کے خون کا بدلہ 70,000 اور مزید 70,000 لوگوں سے لوں گا، یعنی وہ انتقاماً اتنی تعداد میں قتل ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ انی قتلت علی دم یحییٰ ابن زکریا و انی قاتل علی دم ابن ابنتک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیا، اسی طرح میں آپ کی لخت جگر کے شہزادے کے خون کا بدلہ بھی لینے والا ہوں۔ حافظ ابن کثیر قاتلان حسین کے انجام بد کے بارے میں وارد ہونے والی روایات پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو احادیث اس باب میں روایت ہوئی ہیں اور جو فتنہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو لاحق ہوئے، ان میں اکثر روایات کہتے ہیں کہ صحیح ہیں۔ امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی اکثر روایات جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ صحیح ہیں، کیونکہ ایسا شاذ ہی ہوگا کہ آپ کو شہید کرنے والوں میں سے کوئی بدبخت اس دنیا میں آفت اور مصیبت سے بچ گیا ہو۔ ان میں سے کوئی بھی اس دنیا سے رخصت نہ ہوا مگر یہ کہ اسے کوئی نہ کوئی موذی مرض لاحق ہوا تھا، ان میں سے اکثر پاگل ہو گئے تھے۔ یہاں یہ میری پیاری بہنوں یہ وضاحت جو ہے کرنا ضروری ہے کہ ذلت کی موت مرنے والے یہ سب لوگ امام حسین کے قاتل نہ تھے، لیکن ان سے بدلہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب امام حسین کے قاتلوں کے حامی تھے اور وہ قاتلوں کے ملعون فعل کو برا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے انہیں بھی امام حسین کے قاتلوں کے زمرے میں شمار کیا گیا۔ اس بارے میں علامہ سبت ابن جوزی فرماتے ہیں، لما اسلم وحشی قاتل حمزہ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب وجہک عنی فانی لا احب من قتل الاحبہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی جب اسلام لے آیا تو رسول اللہ نے ان سے فرمایا، اپنا چہرہ مجھ سے پوشیدہ رکھا کرو، کیونکہ میں اپنے پیاروں کے قاتلوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد علامہ سبت ابن جوزی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات یہاں ختم ہوئی، بے شک اسلام وہ امور بھی لازم کرتا ہے جو ماضی میں واجب ہوں، تو لہٰذا اس واقعے کی روشنی میں ہم بجا طور پر یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جس نے نواسہ رسول امام حسین کو ذبح کیا یا ان کے قتل کا حکم دیا اور ان کے اہل و عیال کو قیدی بنا کر اونٹوں کے ننگے کجاموں پر سوار کیا، تو رسول اللہ انہیں دیکھنا کیسے گوارا کر سکتے ہیں۔ اس واقعہ کی تفصیلی بیان جو ہے وہ کرتے ہوئے علامہ سبت ابن جوزی نے واقدی سے روایت کیا ہے، انہوں نے ابن ریماح سے روایت کیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ کوفہ میں ایک بوڑھے نبینا آدمی نے امام حسین کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، تو ایک دن ہم نے اس سے بینائی زائل ہونے کی وجہ سے وجہ پوچھی، یعنی کہ اس کی جو آنکھیں تھیں اس کا نور زائل ہو گیا تھا، تو وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں کربلا کے میدان میں اپنی قوم کے 10 افراد کے ساتھ موجود تھا، میں نے نہ تو اپنی تلوار سے انہیں ماری، نہ ہی نیزے سے مارا اور نہ ہی کوئی تیر چلایا۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو یزیدی لشکر آپ کا سر اقدس اٹھا کر لے گیا، لیکن میں اپنی قیام گاہ کی طرف لوٹ آیا، اس وقت میری بینائی صحیح سلامت تھی، بالکل اس طرح جیسے 2 چمکتے ہوئے ستارے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس رات جب میں سویا تو ایک شخص میرے خواب میں آیا اور اس نے کہا، اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دو۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ میرا اور رسول اللہ کا ایسا کیا معاملہ ہے جس کا میں جواب دوں؟ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے ڈانٹا، مجھے پلو سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے کر اس منزل کی طرف چل دیا جہاں ایک جماعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم تھے، متحیر تھے، آستین چڑھائے ہوئے اور دست اقدس میں تلوار تھامے ہوئے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک قالین پڑا ہوا تھا جس پر قتل حسین میں شریک ہونے والے میرے 10 ساتھی ذبح ہوئے پڑے تھے۔ میں نے رسول اللہ کو سلام کیا اور رسول اللہ نے سلام کا جواب نہ دیا بلکہ یوں گویا ہوئے کہ اے اللہ کے ملعون دشمن، تجھ پر اللہ رب العزت کی سلامتی ہو، نہ تیری زندگی میں برکت ہو۔ کیا تجھے میری حرمت کو پامال ہوتے ہوئے میری اولاد کو قتل ہوتے دیکھ کر میری ذرا بھی حیا نہ آئی اور تو نے میرے حقوق کا کچھ بھی پاس نہ کیا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے جنگ نہیں کی۔ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن تم نے اپنی موجودگی سے دشمن کے ہجوم میں اضافہ کیا۔ میری اچانک نگاہ پڑی تو آپ کی دائیں جانب ایک تھال پڑا تھا جس میں امام حسین علیہ السلام کا خون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا بیٹھو۔ میں آپ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پھر رسول اللہ نے ایک سلائی لی اور گرم کر کے میری آنکھوں میں پھیر دی۔ اس کے بعد میں اندھا ہو گیا جیسا تم مجھ کو دیکھ رہے ہو۔ وہ اپنا خواب سنا رہا تھا، اور جو خواب آتا ہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے تو کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ امام لالکائی امام عبد الملک بن عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہمارا ایک ہم نشین تھا جو خوشبو لگاتا تھا، لیکن اس پر ہمیشہ تارکول کی بدبو غالب رہتی تھی۔ لوگوں میں سے کسی نے اسے کہا کہ اے فلاں، تو خوشبو لگاتا ہے لیکن تارکول کی بدبو تم پر کیوں غالب رہتی ہے؟ اس نے کہا کیا تم نے ایسی کوئی شے محسوس نہیں کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں تمہیں اس کی حقیقت بتاتا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لوٹا۔ اس نے کہا مجھے خواب دکھایا گیا، میں نے دیکھا کہ لوگ حشر کے میدان میں جمع ہیں اور وہ قبروں سے پیاسے نکلے ہیں۔ اس نے کہا میں نے اچانک دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک حوض ہے جس سے وہ شخص لوگوں کو پانی پلا رہا ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہاں رسول اللہ بھی موجود ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے بھی پلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پلاؤ۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے حسین علیہ السلام کو لوٹا تھا۔ تو آپ نے فرمایا حسین کو لوٹنے والے کو لے جاؤ اور اسے تارکول پہ لاؤ۔ جب میں صبح اٹھا تو مجھ پر تارکول کی بدبو چھائی ہوئی تھی، تو لہٰذا اس دن سے خوشبو لگانے کے باوجود اس شخص کے جسم سے ہمیشہ تارکول کی بدبو آتی رہتی ہے۔ وہ اس اذیت ناک بدبو کی سزا میں مبتلا کر دیا گیا۔ میری پیاری بہنوں، اس طرح سے یہ جو سزا بھی اس طرح کی ہے جو کفار کو دوزخ میں دی گئی، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ دوزخیوں کو پیپ ملا کر کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، سورہ صافات کی آیت 67 میں آتا ہے، پھر یقیناً ان کے لیے اس کھانے پر پیپ کا ملا ہوا نہایت گرم پانی ہوگا، دو انٹڑیوں کو کاٹ دے گا۔ میری پیاری بہنوں، ایک اور جگہ پر ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16-17 میں آتا ہے من ورائہ جہنم ویسقا من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ اس بربادی کے پیچھے پھر جہنم ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ بمشکل ایک ایک گھونٹ پیے گا اور اسے حلق سے نیچے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر طرف سے موت آگ گھیرے گی اور وہ مر بھی نہ سکے گا، اور پھر اس کے پیچھے ایک اور بڑا ہی سخت عذاب ہوگا۔ وہ سزا جو کفار کو دوزخ میں دی جائے گی میری پیاری بہنوں، اسی سزا کی ایک شکل قاتلین حسین یا دشمنان اہل بیت پر دنیا میں وارد کر گئی۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ بنو امیہ کے حکمرانوں کو ذلیل بندروں کی شکل میں دکھایا گیا، اسی طرح کفار کے لیے مختص یہ سزا قاتلین حسین کو دنیا میں ہی دی گئی۔ امام ترمذی اور طبرانی نے حضرت عمارہ بن عمیر سے روایت کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے بعد ان سب کے سر بھی کوفہ کے دربار میں لا کر اسی طرح صحن میں رکھے گئے جیسے امام علی مقام اور دیگر شہداء کے کربلا کے مقدس سر رکھے گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ جب میں ان کے کٹے ہوئے سروں کے قریب پہنچا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے قد جاءت فإذا حیۃ قد جاءت تخلل الرؤوس حتى دخلت في منخر عبید اللہ ابن زیاد فمکثت ہنیئۃ ثم خرجت۔ وہ آ گیا، میں نے دیکھا کہ ایک سانپ کہیں سے آیا اور اس نے یعنی کہ جو عبید اللہ بن زیاد اور دیگر ساتھیوں کے سروں میں گھسنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ عبید اللہ بن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر اندر ٹھہرا، پھر باہر آ کر کہیں اور چلا گیا، یہاں تک کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔
پھر اچانک کوئی شخص بولا کہ وہ پھر آ گیا، وہ پھر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سانپ پھر پلٹ آیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے یہی عمل 2 یا 3 بار دہرایا۔ علامہ بدر الدین عینی اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں، ترجمہ پیش کروں گی، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فاسق و ظالم عبید اللہ بن زیاد کو یہ سزا دی کہ ہفتے کے روز 22 ذوالحجہ سن 66 ہجری کو اس نے سرزمین پر، جسے جازر کہا جاتا ہے، اس کے اور موصل کے درمیان 5 فرسخ یعنی کہ 15 میلوں کا فاصلہ ہے، وہ ابراہیم بن اشتر کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اسے مختار بن ابو عبیدہ ثقفی نے ابن زیاد کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجا تھا۔ جب ابن زیاد کو قتل کر دیا گیا تو اس کے ساتھیوں کے سروں کو لایا گیا اور مختار ثقفی کے سامنے پھینکا گیا۔ اسی دوران ایک باریک سانپ کہیں سے نکل آیا اور ان کے سروں میں سے گھستا ہوا ابن مرجانہ یعنی ابن زیاد کے منہ میں گھسا اور اس کے نتنوں سے باہر نکلا، پھر اس کے نتنوں میں گھس کر اس کے منہ سے نکلا۔ وہ سانپ ان سب کے سروں میں سے صرف اس ابن زیاد کے سر میں گھستا اور باہر نکلتا رہتا۔ پھر مختار ثقفی نے ابن زیاد اور اس کے ساتھ قتل ہونے والوں کے سروں کو مکہ میں امام محمد بن حنفیہ علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بھیجا تو انہوں نے سروں کو عبرت کے لیے مکہ معظمہ میں نصب کر دیا اور ابن اشتر نے ابن زیاد اور دوسرے مقتولین کے جسموں کو جلا دیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ایسی عبرتناک موت سے اللہ پاک اپنے قہر و غضب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سلفی محدث علامہ عبد الرحمن مبارک پوری اس حدیث ترمذی کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَإِنَّمَا أَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَنَاقِبِ الحسنین علیہ السلام لِأَنَّ فِيهِ ذِكْرَ الْمَجَازَ لِمَا فَعَلَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ ابن زیاد برأس الحسین۔ بے شک امام ترمذی اس حدیث کو مناقب حسنین کریمین علیہ السلام کے تحت لائے ہیں کیونکہ اس واقعے میں اس قبیح فعل کے بدلے کا ذکر کیا گیا ہے جو عبید اللہ بن زیاد نے امام حسین کے سر انور کے ساتھ کیا تھا۔ امام طبرانی، ابن ساکر اور ابن کثیر نے عبد الملک بن قردوس سے روایت کیا ہے کہ انہیں عبید اللہ بن زیاد کے دربان نے بتایا کہ امام حسین کی شہادت کے وقت میں عبید اللہ بن زیاد کے پچھلے محل میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے آگ سے بچنے کے لیے اس طرح اپنی آستینیں اپنے چہرے پر رکھ لیں اور کہا، اے دربان، کیا تم نے یہ منظر یعنی میرے چہرے کا آگ سے جل جانا دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے مجھے حکم دیا کہ میں اس واقعے کو چھپائے رکھوں اور کسی سے بیان نہ کروں۔ اسی طرح سے مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ابن زیاد کی ماں مرجانہ نے اپنے بیٹے عبید اللہ بن زیاد سے کہا، یا خبیث قتلت ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ترى الجنت ابدا، اے خبیث، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو شہید کر دیا ہے، تو کبھی بھی جنت میں نہیں دیکھ سکے گا، تو کبھی بھی جنت نہیں دیکھ سکے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، اس طریقے سے ہی یہاں پر جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس آیت یعنی کہ یہ آیہ مبارکہ جو بیان کی گئی ہے اتدرون فیما انزلت هذه الآیہ فإن له ومعیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما۔ میری پیاری بہنوں، اتدرون مل معیشت ضنکا تو جو ہے یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس آیت میں اس کے لیے دنیاوی معاش بھی تنگ کر دیا جائے گا اور ہم اسے قیامت کے دن بھی اندھا اٹھائیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، جانتے ہو تنگی معاش کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب الکافری فی قبرہ والذی نفسی بیدہ انہ یسلط علیہ تسعۃ و تسعون، فرمایا کہ تنیہ یعنی کہ تسعون تنیہ اتدرون متین سبعون حی لکل حیۃ سبع رؤوس یسعونہ ویخدشون الی یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قبر میں کافر کو دیا گیا عذاب ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک کافر پر قبر میں 99 یعنی کہ تنین مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تم جانتے ہو تنین جو ہیں وہ کیا ہیں؟
تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہ 70 سانپوں کا مجموعہ ہوگا، استغفر اللہ، یہ 70 سانپوں کا مجموعہ ہوگا، ہر سانپ کے 7 منہ ہوں گے، یہ سانپ کافر کو قیامت تک ڈسنے اور زخمی کرتے رہیں گے۔ میری پیاری بہنوں، اس جو روایات ہیں ان کو ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس نوعیت کا عذاب کافر کو قبر میں دیا جائے گا، اسی نوعیت کا عذاب قاتلین حسین کو اس دنیا میں دیا جائے گا۔ امام طبرانی اور امام ابن عساکر نے بیان کرتے ہیں کہ ابو قبیل بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب امام حسین بن علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو یزیدیوں نے آپ کے سر انور کو تن اقدس سے جدا کر دیا۔ سفر کے پہلے مرحلے میں وہ سر مبارک کے کاٹنے کی خوشی میں بیٹھ کر شراب پینے لگے۔ اس وقت دیوار سے لوہے کا ایک قلم نمودار ہوا، اس نے خون سے یہ شعر رقم کیا: کیا وہ گروہ جس نے حسین علیہ السلام کو شہید کیا یوم قیامت ان کے جد امجد کی شفاعت کی امید بھی رکھتا ہے؟ وہ لوگ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر بھاگ گئے اور سر مبارک کو وہیں چھوڑ گئے۔ بعد ازاں واپس آ کر نیزوں پر لٹکائے ہوئے سر اپنے ساتھ لے گئے۔ امام ابن شہاب ظاہری روایت کرتے ہیں کہ جس دن امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، پورے ملک شام میں جو پتھر بھی اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے خون ہوتا، اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے راضی ہو۔ ایک اور روایت میں امام ابن شہاب ظاہری بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین بن علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو بیت المقدس میں جو پتھر بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ عبد الملک بن مروان نے مجھ سے پوچھا کہ اے امام حسین کے قتل کی بڑی نشانی کیا ہے؟ امام ابن شہاب ظاہری ایک روایت میں روایت کرتے ہیں کہ آپ نے عبد الملک بن مروان سے پوچھا کہ امام حسین کے قتل کی بڑی نشانی کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس روز جو بھی پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے تازہ خون بہہ رہا تھا۔ اس طرح سے امام ابن شہاب ظاہری کا جو سب سے پہلا تعارف ہوا وہ یہ تھا کہ امام ظاہری عبد الملک بن مروان کی مجلس میں تھے۔ عبد الملک بن مروان نے شرکائے مجلس سے سوال کیا کہ تم میں سے کون اس بات کو جانتا ہے کہ جس روز امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اس روز بیت المقدس کے پتھروں کی کیا حالت تھی؟ وہاں کوئی شخص ایسا نہ تھا جسے اس بات کا علم ہوتا۔ امام ظاہری نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اس روز کوئی پتھر بھی ایسا نہ تھا جسے اٹھایا گیا ہو اور اس کے نیچے تازہ خون موجود نہ ہو۔ اسی روز سے وہ لوگوں میں بھی معروف ہو گئے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مظلومانہ شہادت کے بعد لوگوں کے غم و حزن کی کیفیت کو ابو حسین یوں بیان کرتے ہیں: جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو لوگ 2-3 مہینوں تک دکھ اور کرب کی اس حالت میں رہے کہ نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ان کی دیواریں خون میں لت پت ہیں۔ خلات بیان کرتے ہیں کہ ان کی ماں نے انہیں بتایا تھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ایک عرصہ تک سورج باغات اور شہروں کی دیواروں پر صبح و شام خون کی طرح سرخ روشنی ڈالتا رہا۔ آپ مزید بیان کرتی ہیں کہ اس پورے عرصے میں لوگ جو پتھر بھی اٹھاتے تھے اس کے نیچے خون موجود ہوتا تھا۔ امام طبرانی اور بہقی نے حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو میں نوعمر تھی، میں دیکھتی تھی کہ آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی لوتھڑے کی طرح سرخ رہا۔ امام ابو نعیم ابن عساکر اور ابن جوزی امام محمد بن سیرین جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت سے پہلے آسمانوں کے افق پر اس طرح کی سرخی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس طرح ابو قبیل جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو اتنا شدید سورج گرہن لگا کہ دوپہر کے وقت ستارے نظر آنے لگے، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ شاید رات ہو گئی ہے۔ جب امام حسین اس کو امام طبرانی عیسیٰ بن حارث کندی سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو 7 دن تک ہم جب بھی نماز عصر پڑھتے سورج کو تمام اطراف میں شدید زرد چادروں میں لپٹا ہوا دیکھتے تھے۔ جب بھی ہم ستاروں کو دیکھتے تو یوں لگتا تھا کہ ان میں سے بعض ستارے دوسرے ستاروں سے ٹکرا رہے ہیں۔ خلف بن خلیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو سارا آسمان سیاہ ہو گیا تھا اور دن کے وقت ستارے ظاہر ہو گئے تھے، یہاں تک کہ میں نے عصر کے وقت بھی ستاروں کو دیکھا۔ مزید یہ کہ آسمان سے سرخ رنگ کی مٹی بھی برستی تھی۔ امام عصری جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت پر آسمان خون کے لوتھڑے کی مانند سرخ ہو گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں لما قتل الحسین ابن علی باقت السماء علیہ وبکاؤها حمرتها۔ جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو آسمان آپ کی شہادت پر رویا، اس کا رونا بالکل سرخ ہو جانا ہے۔
حضرت عطا سورہ دخان کی آیت نمبر 29 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا قولہ تعالی فما بقت علیہم السماء والارض، سورہ دخان کی آیت 29 میں آتا ہے قال بکاؤہا حمرۃ اطرافہا، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ پھر نہ تو ان پر آسمان و زمین روئے، پھر فرمایا آسمان کا رونا اس کے اطراف کا خوب سرخ ہو جانا ہے، یعنی کہ جب آسمان روتا ہے، جب کسی پر ظلم ہوتا ہے تو آسمان کا سرخ رہنا، زرد رہنا، یا یہ کیا ہوتا ہے، یہ علامات میں سے ہے کہ ظلم پر آسمان روتا ہے۔ علی بن مسحصر روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے میری دادی نے بیان کیا کہ جس روز امام حسین شہید ہوئے اس وقت میں نوجوان لڑکی تھی، میں نے دیکھا کہ اس دن آسمان خون کے لوتھڑے کی مانند سرخ ہو گیا تھا۔ امام بخاری جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم پر شہادت امام حسین کے دن بلکہ بعد ازاں کئی دنوں تک خون کی بارش آسمان سے ہوتی رہی۔ یہ روایت آپ سے حماد بن سلمہ اور ابو ابراہیم اسماعیل بن ابراہیم نے بھی سنی ہے۔ علامہ ابن جوزی یعنی کہ وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو ہم پر خون کی بارش برسی، جس کا رنگ اور اثر ہمارے کپڑوں پر کئی دنوں تک باقی رہا۔ اس طرح جعفر بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری خالہ حضرت ام سالم نے بتایا کہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو کئی روز تک گھروں اور دیواروں پر خون کی بارش برستی رہی۔ جب اسی حوالے سے نضرہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو آسمان سے طوفانی بارش برسی، جب میں نے صبح دیکھا تو ہماری ہر شے خون سے لبریز ہو چکی تھی۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تمام جو جتنی بھی شہادتیں، جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے واقعات بیان کیے ہیں، یہ سارے کے سارے یعنی کہ معتبر کتابیں جو ہیں، اتھینٹک کتابیں ہیں، حدیث کی روشنی، ائمہ کرام کی تابعین کی روشنی سے لیے، یعنی کہ ان کے کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ امام ابن عساکر، امام مزی، امام ذہبی نے بیان کیا کہ عباس بن حشام بن محمد الکوفی اپنے والد اور دادا کے طریق سے نقل کرتے ہیں کہ بنو ابان بن دارم کے ایک شخص نے جسے زرعہ کہا جاتا ہے امام حسین کی شہادت کا منظر دیکھا۔ وہ روایت کرتا ہے کہ امام حسین کو ایک تیر مارا گیا جو آپ کی گردن مبارک میں لگا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ تیر انداز حالت نزا میں اپنے پیٹ میں سخت جلن کے باعث چیختا تھا۔ جو تیر انداز تھا جس نے تیر مارا تھا، وہ جب اس کی موت کا وقت آیا نا تو وہ کہتے ہیں کہ موت کے وقت جو تیر انداز تھا جس نے تیر مارا، جو تیر امام حسین کے حلق پر جا کے لگا تو حالت نزا میں اپنے پیٹ میں سخت جلن کے باعث چیختا تھا، جبکہ اس کی پشت پر برف اور اس کے سامنے بھی برف اور پنکھے تھے اور اس کے پیچھے کافور بھی لگایا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ کہتا تھا مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، پیاس نے مجھے ہلاک کر دیا ہے۔ تو اس کے پاس بڑا پیالہ پانی یا ٹھنڈے دودھ کا یا ستو کا لایا جاتا، اسے پیتا اور پھر کہتا اسقونی اہلکنی العطش، اسقونی اہلکنی العطش، مجھے مزید پانی پلاؤ، مجھے پیاس نے ہلاک کر دیا ہے، مجھے مزید پانی پلاؤ، مجھے پیاس نے ہلاک کر دیا ہے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ فانقض بطنہ کانقضاض البعیر، اور وہ بار بار پانی پیتا رہا حتیٰ کہ اس کا پیٹ اونٹ کی پیٹ کی طرح پھول کر پھٹ گیا۔ حضرت اسد بن قاسم الجلی بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا صالح بن شہام حلب کے اکابر صالحین میں سے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک سیاہ کتا پیاس سے ہانپ رہا ہے اور اس کی زبان اس کے سینے تک لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا یہ کتا پیاسا ہے، کیوں نہ اسے پانی پلا دوں تاکہ اس کے باعث مغفرت کا مستحق ٹھہروں۔ میں نے ایسا کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک غیبی آواز آئی، یا صالح لا تسقہ، یا صالح لا تسقہ، ھذا قاتل الحسین ابن علی اعذبہ بالعطش الی یوم القیامہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں جب یہ دیکھا تو اس میں پھر مجھے صدا آئی، غیبی آواز آئی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اے صالح اسے پانی مت پلاؤ، اے صالح اسے پانی مت پلاؤ، یہ حسین بن علی علیہ السلام کا قاتل ہے، میں اسے قیامت تک پیاسا رکھ کر عذاب دوں گا۔ کتے کی شکل میں دیکھا ہے آپ نے، اور کتنا یہ خواب جو آیا ہے بیان کیا جا رہا ہے، اور بیان کون کر رہے ہیں؟ دیکھیے کہ آگے دیکھیے، امام مزی نے حماد بن زید سے اور جمیل بن مرہ سے روایت کیا ہے کہ لوگوں نے امام حسین کی شہادت کے دن آپ کے لشکر میں سے اونٹ لے لیے اور انہیں ذبح کر کے پکا لیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ان کا گوشت اندرائن کی طرح اتنا کڑوا ہو گیا کہ اس میں سے ایک لقمہ بھی نگل نہ سکے۔ امام سفیان بن عینی بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری دادی ام عینہ نے بتایا کہ ایک کلی زعفران اٹھا کر بیچا کرتا تھا، وہ امام حسین کی شہادت پر خوش ہوا، سو اس بدبخت کا سارا زعفران جل کر خاکستر ہو گیا، مٹی میں مل گیا۔
آگے دیکھیے امام عطا بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ سدی نے کہا کہ میں کپڑے کی تجارت کے سلسلے میں کربلا آیا، وہاں پر قبیلہ تئی کے ایک بوڑھے نے ہماری ضیافت کی۔ جب اس کے ہاں ہم رات کا کھانا کھا چکے تو ہم نے امام حسین کی شہادت کا ذکر کیا۔ میں نے کہا امام حسین کی شہادت میں جو شخص بھی شریک ہوا وہ بہت ہی اذیت ناک اور ذلت ناک موت مرا۔ وہ بوڑھا جو ہے وہ کہنے لگا، اے اہل عراق، میں تمہاری بات کو ہرگز نہیں جھٹلاتا، مگر میں خود ان لوگوں میں سے ہوں جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے میں شریک تھے۔ یعنی کہ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ شخص چراغ کے قریب ہوا، اس پر چراغ کا تیل گرا اور وہ جلنے لگا۔ اس نے اپنی انگلی کے ساتھ چراغ بجھانے کی کوشش کی، چراغ کے آگ نے اسے خوب پکڑ لیا۔ وہ آگ کو تھوک سے بجھانے لگا، آگ نے اس کی داڑھی کو جلا دیا۔ پھر اس نے آگ بجھانے کے لیے خود کو پانی میں گرایا، لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ یعنی کہ مختصر وقت میں وہ جل کر کوئلہ ہو گیا تھا اور ہمارے سامنے ہی واصل جہنم ہو گیا۔ اس روایت میں قاسم بن اسبغ اور مجاشی نے بھی یہی روایت جو ہے نقل کی ہے کہ ایک بدبخت شخص نے امام حسین کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن کے ساتھ لٹکایا تھا۔ روایت کیا گیا ہے کہ چند روز بعد وہ تارکول سے بھی زیادہ سیاہ روح ہو گیا۔ اسے کہا گیا کہ تو عرب میں سب سے زیادہ تر و تازہ چہرے والا تھا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، جب سے میں نے امام حسین علیہ السلام کا سر اٹھایا تب سے کوئی ایک رات بھی نہیں گزری مگر یہ کہ دو آنے والے آتے ہیں، میرے دونوں بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک ایسی آگ کے پاس لے جاتے ہیں جو تیز بھڑک رہی ہوتی ہے، پھر وہ مجھے اس میں دھکیل دیتے ہیں، میں پیچھے ہٹتا ہوں لیکن آگ مجھے جلا کر سیاہ کر دیتی ہے، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ نہایت ہی بری موت مرا۔ میری پیاری بہنوں، یہ الفاظ امام ابن حجر حتیمی المکی نے بھی بیان کیے ہیں۔ علامہ ثبت ابن جوزی کی روایت میں بھی اسی طرح سے آیا ہے، اور وہ یعنی کہ وہ سر اقدس حضرت عباس بن علی علیہ السلام کا تھا، یعنی کہ جو ساتھ جس کی بات کی جا رہی ہے۔ امام ابن اساکر، امام مزی، امام حافظ، امام حجر اسقلانی نے بیان کیا ہے کہ ربیع بن منظر الثوری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں میں آ کر امام حسین کی شہادت کی خبر خوشی خوشی دینے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اندھا ہو گیا اور اسے پکڑ کر سہارے سے چلایا جاتا تھا۔ اس طرح سے امام حسن بن حارث نخعہ کے ایک بزرگ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حجاج نے اپنے دربار میں کہا، جس کا کوئی کارنامہ ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ کچھ لوگ کھڑے ہو کر اپنے کارنامے بیان کرنے لگے۔ ان میں سے سنان بن انس بھی تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا، انا قاتل حسین، فقال بلاء حسن وراجع الى منزله فاعتقل لسانه وذهب عقله فكان ياكل ويحدث في مكانه۔ میں حسین کا قاتل ہوں۔ حجاج نے کہا، کیا ہی اچھا کارنامہ ہے۔ جو ہی وہ شخص اپنے گھر گیا اس کی زبان بند ہو گئی اور وہ پاگل ہو گیا۔ بعد ازاں اسی پر ایسی خباثت و ذلت طاری ہوئی کہ وہ جس جگہ کھاتا تھا وہیں رفع حاجت کر دیتا تھا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ آئندہ نشست میں جو ہیں جو یزید کی آخری وقت ذلت اور میز جو موت واقع ہوئی ہے وہ میں بیان کروں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین متین پر چلنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ کبھی بھی نہ کہیں کہ جو ظالم ہے وہ ظلم کرنے کے بعد چھپ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، تو ظالم کبھی نہ بنیں، کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کا حق نہ رکھیں، ہر ایک کے حقوق ادا کر کے جئیں۔ اور اگر آپ کے حقوق کسی کے ذمے ہیں اور وہ آپ پر ظلم کر رہا ہے، صبر اور شکر سے کام لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو دیکھ رہی ہے اور وہ ظالموں کو عبرتناک انجام دے گی، عبرتناک انجام تک پہنچائے گی۔ پہنچانے والی وہی ذات ہے، اس کی لاٹھی بڑی ہی بے آواز ہے، جب وہ بدلہ لیتا ہے تو خوب بدلہ لیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مخلصین میں، متقین میں، مومنین میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔